हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. जनाब, हमारे साथ आज आसिम नसीर साहब मौजूद हैं, जो कि 2 दहाइयों से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बतौर सहाफ़ी, और बतौर सहाफ़ी दबंग किस्म की खिदमात अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए. लेकिन एग्ज़ाइल के बाद जब मैं शरीफ फैमिली की बात करती हूँ तो पूरे पाकिस्तान में कुछ चंद सहाफ़ी हैं, काबिल तरीन सहाफ़ी है, जिनमें उनका शुमार होता है. जब हम बात करते हैं शरीफ फैमिली के कितने करीब सहाफ़ी हैं, तो ये उनमें से एक है मिस्टर आसिम नसीर. इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो वो इस वक्त अताउल तारर के स्पेशल असिस्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट हैं, और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मीडिया कंसल्टेंट भी हैं. बहुत सी बातें हैं, पॉलिटिकल, इंडियन पाकिस्तान की टेंशन और भी बहुत से इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से आज हम बात करेंगे, खुल के बात करेंगे. चलिए आइए बात करते हैं आसिम नसीर से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू. आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र. बड़ा अच्छा लगा आज आपने बुलाया, और एक तवील अरसे के बाद, एक तवील खामोशी के बाद आज मैं दोबारा स्क्रीन पर आया, और आपका और RNN का ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और मेरे ख्याल से हमें भी शुक्र अदा करना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत में जिस तरह से आपको ज़िम्मेदारी दी गई हैं, आप 2-2 सीट्स संभाल रही हैं, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर दैट, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता. सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम एंड बीइंग पार्ट फॉर दिस RNN's पॉडकास्ट. सर, कटिंग द लॉन्ग शॉर्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जर्नलिस्टिक जर्नी की. आप पिछले 22 सालों से बतौर सहाफ़ी पूरी दुनिया जानती है. अब तो पाकिस्तान इंटरनेशनल स्केल पर भी आपका नाम, बहुत नोटेबल पर्सनैलिटी हैं आप. ये बताएं कैसी है आपकी जर्नलिस्टिक जर्नी? बाय चॉइस आए हैं या बाय चांस आए हैं? बहुत शुक्रिया बुशरा. देखें, हम हमेशा टीवी चैनल्स पे जब इस तरह की गुफ्तगू होती थी, और जब हम छोटे होते थे PTV पे हम प्रोग्राम्स देखते थे, और मोइन अख्तर अक्सर इस तरह के सवाल पूछते थे, जी बाय चॉइस आए हैं या किस तरह आए हैं. तो मुझे भी लगता है कि आया मैं अपने दोस्तों की वजह से था. वैसे मेरा मास्टर्स इन इकनॉमिक्स में पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ था, लेकिन मैं ज़बरदस्त. उसके अंदर साथ साथ मेरे कुछ ज़्यादा जो मेरे दोस्त थे FC कॉलेज के, वो चले गए थे मैस कम्युनिकेशन में. अभी TV स्टार्ट हो रहा था उन दिनों, और मुशर्रफ साहब का दौर था, तो मैं भी उन दोस्तों के साथ साथ देखता हुआ वहाँ चले गया. उसके बाद फिर समझ आई कि अब यही रास्ता है, इसे अपनाना है. तो काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मुश्किल दिन देखे. उसके बाद आहिस्ता गिरते गिरते अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुँचे हैं. सहाफ़ती कैरियर जो है ये बड़ा एक मुश्किल कैरियर है, और बहुत बड़ी इसे ज़िम्मेदारी. ज़िम्मेदारी भी है. उसके अलावा आपकी अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आप अपने आप को वक्फ कर देते हैं. और आप ऑन स्क्रीन हैं. हाँ, ऑन स्क्रीन है. उसके अलावा आप, अगर आपकी डेडिकेशन नहीं है, आपके अंदर कुछ करने की, कहते हैं ना, एक चमक नहीं है, और आप हौसला नहीं है कि यार मैंने ये करना है, तो आप नहीं कर सकते. आप ख़ास तौर पे यकीनन. मैं उन सहाफ़ियों में हूँ जो इब्तदाई पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स के अंदर आए, और उसके बाद हमने वो दिन देखे जब वार ऑन टेरर थी. हर वक्त ये खटका होता था कि आज धमाका हुआ, और समटाइम्स ये हुआ है कि हमने 2-2 दिन बगैर सोए हुए रिपोर्टिंग की है. और उसमें एक दाता साहब का इंसिडेंट था जब वहाँ पर ब्लास्ट हुआ. बहुत बड़ा वो हादसा था. पहले उसे दबाया जाता रहा, 1.5 से 2 घंटे के बाद वो ओपन हुआ सारा, कि यहाँ पर इस तरह धमाका हुआ है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा हलाकतें हुई थी. उसमें हम पूरी रात जागते रहे. फिर एक जब माज़ूल चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, वो जब आए इस्लामाबाद से अपना पहला लॉन्ग मार्च लेके, उसमें हमने उन्हें कवर करना था. और शाम की उनकी तकरीर थी GPO चौक पर. वहाँ पर वकला ने उनके लिए स्टेज लगाया हुआ था, और लाहौर एक बार, पहली बार हुआ कि लाहौर एक मेले का समा था. लग रहा था कि कोई पॉलिटिकल हैपनिंग होने जा रही है. और आपको पता ही है कि उस वक्त मुशर्रफ को जिस तरह फिर उतारा गया, वो राइट. वही एक मोमेंट थी. तो उसमें भी फिर हम ना सिर्फ दिन रात जागे, पूरी रात उनका इंतज़ार किया. सुबह वो आए, फिर उनका एक ये मामूल ही बन गया कि वो जहाँ भी जाते थे, जिस शहर गए, वो पूरा दिन उनका काफ़िला चलता था. रात के आखिरी पहर वो पहुँचते थे, और अगले दिन सुबह उनकी स्पीच होती थी. तो इस तरह हमने वो काफ़ी चीज़ें देखी, पॉलिटिकल मोमेंट्स देखी. पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, हर जगह जाकर काम किया. और पाकिस्तान से बाहर भी मैंने मुतअद्दिद ममालिक में जाके कवरेज की, अर्थक्वेक की भी की, स्टेट विज़िट भी किए. इंटरनेशनल तो स्केल पे. इंटरनेशनल मैंने काफ़ी ज़्यादा उसमें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह. फिर ये कि मैं जब जियो में गया, तो वहाँ पर हमारी फिर अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग के साथ जो हमारी सारी CNN की और मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो मीडिया मैनेजर्स थे, उनके साथ हमारी ट्रेनिंग हुई. ज़बरदस्त. मुख्तलिफ कैमरा चलाना सीखा, ये जिससे ज़बरदस्त, आप क्या मुझे बात देख रहे है. हैं, NLE
کیا جو کہ وہ بہت رول وہ بھی ضروری ہے سیکھا, وہ ضروری ہے. آپ کو. ابھی تو آج کل کے بچوں کو مجھے نہیں پتا, آل وہ راؤنڈر ہونا ضروری ہے. آل راؤنڈر ہونا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فائنل کٹ پرو میں کہ آپ تو پریمیئر پہ ہیں. ابھی بھی میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ ایڈیٹنگ خود کریں. تو اسی طرح تمام چیزیں, فیچر لکھنا, یعنی کہ آپ رپورٹنگ ایڈیٹنگ نہیں کرنا. کرتے, نہ کرواتے ہیں. ایڈیٹنگ میں تو کہتا ہوں کہ اب تو یہ جو آپ انسنسرڈ کے ہی جائے گا کلپس نا. جاتے ہیں یا جو آپ کے آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں باتوں باتوں میں کہ میں ایڈٹ نہیں کرواتا, بلکہ جو میں بات کر رہا تھا وہ بالکل ان کٹ جاتی ہے, ان ایڈیٹڈ. میرے خیال میں تو کیا جانا ہم یہ ایسے کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو مان لیں؟ بالکل ماننا چاہیے, ماننا بھی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. زندگی ہے نا, زندگی میں آپ کٹ نہیں لگا سکتے. زندگی میں آپ اگر آپ کہیں نا کوئی کینچی چلا دے گا تو وہ اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. تو جو ایک صحافی ہے اس کے پاس تو پوری ہسٹری ہے. میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں مجھے وہ اپنے ارلی ریکال ڈیز ہو رہا ہے یاد آ سب گئے کچھ. کہ یار وہ کس طرح تھا, اور وہ ہم جس طرح ان دنوں میں کام کیا ہے وہ تو حالات ہی اور تھے. آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تو آپ کو جتنے بھی نئے نیو کمرز ہیں انہیں تو بڑی آسانی ہے, اور نہ آپ کے پاس ذرائع تھے. اب تو ڈیجیٹل زمانہ نہیں تھا, اب تو واٹس ایپ نے اتنا آسان کر دیا ہے ہمیں خبر کے لیے. پھر ہمیں فوٹیجز کے لیے ہم ڈی ویز کو لے کے ایک ڈی وی ایک انسیڈنٹ ہوتا تھا اسے لے کے آتے تھے, آفس میں گریب کراتے تھے, پھر وہ جا کے جو ہے فوٹیج چلتی تھی. اور کون سے ایئرس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بس یہ ہے یہ ارلی 2000s کے 2003 سے اون ورڈ. اور 2007-8 کے بعد تو پھر آہستہ آہستہ ڈی ایس این جی آئی, اور اس کے بعد پھر پہلے آیا آئی پی ٹی سے کہتے ہیں انٹرنیٹ پروٹوکول ٹرمینل. وہ ایک ڈش تھی ڈی ایس این جی سے پہلے وہ یہاں پر پاکستان میں آئی. پھر ڈی ایس این جی وین آ گئی, ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ وین. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر واٹس ایپ آ گیا. اب تو موبائل فون, ہم تو ایک جرک ہمارے کیمرے پہ نہیں چلتا تھا. تو بڑے مشکل دن دیکھے ہیں اور بڑی ڈانٹیں کھائی ہیں یہاں تک پہنچنے میں. جی زبردست. اتنا اور آسان نہیں یہ ہے. دکھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آپ منجے ہوئے, جیسے کہتے ہیں نا, ہم اکثر استعمال کرتے ٹرم منجے ہوئے سیاستدان ہمیں مسٹر مانجا بڑا آصف لگا ہے علی بس. زرداری صاحب کے لیے, مسٹر آصف زرداری صاحب کے لیے. لیکن آپ منجے ہوئے صحافت میں بطور صحافی ہیں. میں کہہ سکتی ہوں پھر کہ کنسسٹنسی جو ہے آپ میں, پیشن اور آپ کا جو کنسسٹنٹ پن ہے وہ آپ کو یہاں تک لے آیا ہے. اس کے بغیر میرا خیال ہے کبھی کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں آگے نہیں جا سکتا. ٹرو. تو یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں پالیٹکس کی, صحافت تو آپ کی سب نے دیکھی اور دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. صحافت کے ساتھ ساتھ جب ہم پولیٹیکل ویوز آپ کے لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے, جو کہ اوبویسلی ایوری ون نوز, کہ ایگزائل کے بعد آپ ان چند صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں پاکستان کے جن کا شریف فیملی کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن ہے. کیسے یہ بن گیا؟ بائی چانس بن گیا یا بائی چوائس بنا؟ اگین میں وہی ٹرمز یوز کروں گی, یا کیسے, ہاؤ کم؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو اس میں ایک بات ہے نا وہ ہے آپ کی ڈیڈیکیشن کی, آپ کی آنیسٹی کی, اور ایک کنسسٹنٹ ہو کے اپنا کام کرنا. مجھے اکثر لوگ اس وقت کہتے تھے, تو مجھے کیونکہ بڑا ایک کامل ہر مسلمان کا بلیو ہے کہ میں اس کے اوپر الحمدللہ میں ناز بھی کرتا ہوں کہ میرا اللہ کی وحدانیت پر, اس کی توحید پر بہت زیادہ ایمان ہے. اور میں کہتا ہوں اگر ہم ہر چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں, یہ میرا اپنا فلسفہ ہے جو ہر ایک کا میرا خیال ہونا چاہیے یا ہوگا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم ہر چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے ڈائریکٹ ہو کے مانگ رہا ہوں, تو میں جس بھی بیٹ میں نے جو کی, جب میں نے کام کیا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ٹاپ 1 سے ہی بات کروں. یہ نہیں کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ جو مجھے اسائنمنٹ دی گئی ہے اس کی میں ٹاپ کے اوپر بات کروں, بجائے کہ میں نیچے گھومتا رہوں اور میرے پاس کوئی ریلائبل چیز بھی نہ آئے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس کی وجہ سے, پھر یہ کہ میں نے بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کیا, کبھی میں نے کسی سے کوئی توقع نہیں لگائی, نہ آج ہے. مجھے اللہ پہ توکل ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ قریب ہونے کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ پہ ایمان بھی تھا, اور انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ ہم سے بے لوث ہو کے ہمارا کام کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں, رپورٹر ہے, اس نے جا کے اپنی خبر لینی ہے. اگر اب ایک رپورٹر ریلائبل سورسز کے ساتھ خبر نہیں دے گا تو وہ اپنے مقام نہیں بنا پائے گا. میں بڑی گارنٹی کے ساتھ اس چیز کو آج ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں جب تک میں خاص طور پر رپورٹنگ میں رہا, اگر میرا ٹکر جس ٹی وی چینل میں بھی میں لاسٹ بھی تھا, اگر کسی سلائٹ میں لاہور کے نام سے اگر ٹکر چلتا تھا اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ عاصم پیچھے ہے, تو تمام چینلز اسے چلاتے تھے بغیر تصدیق کیے. اسی طرح جب میں آج سے 10 سال پہلے ڈیولپ ہو جاتی ہے, رائٹ. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میں نے نہ کسی کے ساتھ بلف کیا, نہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا, اور جو بات ہے, جو پاکستان کے بہترین مفاد میں جو بات ہے, اس چیز کو آگے رکھتے ہوئے میں نے اپنا کام کیا.
اور یہی ایک بنیادی وجہ رہی ان کے قریب ہونے کی بھی. وہ چاہے شہباز شریف ہیں, نواز شریف ہیں, یا کوئی بھی ہیں, یا ان کے بچے ہیں, تو ان کے ساتھ ایک بڑا عزت احترام کا تعلق ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان کے اندر بھی ایک چیز ہے کہ وہ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. ان کی اولاد خاص بڑے کم لوگ رپورٹرز لوگوں سے ان کے رابطے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمبل نواز شریف صاحب کے یا شہباز شریف اور یا میاں محمد شریف کے جو بچے اور آگے ان کے گرینڈ سنس وغیرہ ہیں یا ان کی بچیاں ہیں, وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کہ اتنی بڑی امپائر ان کی ایک پیسے وائز تو ہیں, پھر ان کے پاس عہدے بھی. پاکستان کے پرائم منسٹر 3 مرتبہ رہے نواز شریف, شہباز شریف 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہے, بیٹا 1 مرتبہ چیف منسٹر رہا, بیٹی ان کی چیف منسٹر بن گئی. اس کے باوجود ان کے اندر جو ہمبلنس ہے وہ بھی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے, اور شاید یہی ایک بنیادی وجہ رہی کہ میں ان کے قریب رہا. اور انہوں نے بھی دیکھا کہ کبھی اس نے ہمارے ساتھ کوئی کہتے ہیں بلیک میلنگ نہیں کی, تو جو خبر ہوتی تھی میں کہتا تھا میں دین لگا ہوا. فیورزم تو نہیں ہے؟ فیورزم کوئی نہیں, میں کہہ رہا ہوں میں خبر جو ہوتی تھی وہ دیتا تھا, میں وہ تو ٹی وی پہ چلتی رہی ہے. لیکن باقی جماعتیں میں نے بھی ہیں نا. شہباز شریف, میں آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں نے شہباز شریف کا ایک ہمارے مینار پاکستان میں اب تو وہ گریٹر اقبال پارک بن گیا ہے, وہاں پر ان کا کیمپ لگا تھا. تو میں نے اس کا وہ خبر دی تھی کہ یار یہاں پر بجلی چوری, محکمہ بجلی چوری کر رہا ہے, چیف منسٹر نیچے بیٹھا ہوا ہے, اور پی ایچ اے کا جو محکمہ ہے وہ بجلی چوری کر کے چیف منسٹر کو وہاں پر پنکھے لگا رہا ہے یا لائٹس لگا رہا ہے. تو یہ مطلب اس طرح کی کئی خبریں ہیں کہ جو ان کے اینٹی بھی ہوتی میں دیتا تھا, لیکن وہ مائنڈ نہیں کرتے تھے. میں کالمز اپنے لکھتا رہا ہوں, بلکہ ابھی بھی لکھ رہا ہوں. جو تجویز دینی ہوتی ہے وہ میں اخبار کے صفحے پہ لکھ کے دیتا ہوں. ٹھیک, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ چلے یہ تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز ڈیسٹنڈ ٹو بی پارٹ آف دی شریف فیملی, اینڈ سنس یو آر آلسو پارٹ آف دی پالیٹکس گورنمنٹ ناؤ ایز ویل. باقی جماعتیں بھی تو ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, یا اور بھی بہت سی جماعتیں, ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ نہیں ان کے دیکھیں بشرا, میری میں آپ کو بتاؤں یا ہم کہ کہتے ہیں بائی اسٹروک آف لک. نہیں لک تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری تو دیگر جو سیاسی جماعتیں سب کے ساتھ الحمدللہ میری بہت اسی طرح ہی ہیں. جماعت اسلامی میں میری بڑی اچھی, میری حافظ ابھی وفات پا گئے ہیں, یہ جمعیت علماء اسلام کے تھے, حافظ حسین احمد صاحب, ان کے ساتھ بہت ہی, مولانا فضل الرحمان صاحب, قاضی حسین احمد صاحب. میں پرانے لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں, میں ابھی موجودہ کی نہیں, سید منور حسن صاحب جماعت اسلامی کے, اسی طرح جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں کو تھوڑا یہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں جب ہمیں ایک بیٹ الاٹ ہوتی ہے کسی رپورٹر کو, جرنلسٹ کو, اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس بیٹ کے اوپر رہنا ہے. اگر مجھے کرائم ملی ہے تو میں نے کرائم میں ابھی بھی میں کرائم رپورٹنگ بھی کی ہے, میں نے جیو ٹی وی میں اسٹارٹ میں. تو میں پنجاب کا ہمارا ایک فلیگ شپ پروگرام تھا جیو کا, جیو ایف آئی آر, تو میں پنجاب میں سارا ان کا دیکھتا تھا وہاں پر, اور میں آئی جیز وغیرہ کے ساتھ سب کے ساتھ میرا بڑا زبردست لائزون تھا. تو جو مجھے کام دیا جائے گا, دیکھیں میں نے تو اس سے ہٹ کرنا ہے نا. مجھے کہا جائے گا کہ میں نے رپورٹنگ ٹو بشرا ہے, تو پھر میں بشرا کے ساتھ پھر کوشش کروں گا کہ میرے بشرا کے ساتھ ایسے ہو. لیکن آپ کی اپنی کوئی چوائس بھی تو ہوتی ہے نا, آپ کی اپنی, کہ اف یو ہیڈ اے صحافی کی چانس. کہاں پر چوائس ہوتی ہے؟ لیکن چلیں فار ایگزامپل آف دا صحافی لائن, اف یو ہیڈ اے چانس, would you have opted it yourself, being passionate or not? نہیں دیکھیے میری تو کوشش یہی ہوگی میں پاکستان کے لیے کوئی ایسا کام کروں جس سے پاکستان کو یہ آگے نا آپ کی ڈپلومیٹک اوپینین. نہیں بالکل میں دل کی بات کی. اگر اب آپ نے کہا کہ آپ شریف فیملی کے بہت قریبی صحافت, مجھے تو کہیں آپ میرا تو دل شریف کی فیملی کے بہت قریبی صحافی ہیں, تو آپ ان کی آبویسلی مانیٹر کرتے ہیں 24/7 ڈیوٹی اور آفیشیل بیسس, جو کہ ہم لوگ تک بھی پہنچتی ہے. تو یہ بتائیے, جب بات کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب لنڈن سے واپس آئے تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں اب تو یہ حکومت سنبھالیں گے, پرائم منسٹر ہوں گے. شہباز شریف کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو ایک دم سے ٹوسٹ آتا ہے, ان ایکسپیکٹڈ, جیسے ہوتا ہے نا کہ ہیرو تو کوئی اور تھا. یہ تو ہاؤ کم, آپ کو آئیڈیا تھا یا یہ کچھ باتیں اندر چل رہی تھیں, یا کیا اس وقت کیا حالات کیا تھے کہ انہوں نے یہ سیٹ نہیں لی اور ایز اے بیک بینچر اب سپورٹ کرتے ہیں اپنی بیٹی کو بھی, ایز شی از دی فرسٹ فیمیل سی ایم, اینڈ آن دی ادر سائڈ اپنے بھائی کو بھی ایز اے پرائم منسٹر کرنٹلی. میرے لیے تو بالکل سرپرائزنگ یہ نیوز نہیں تھی. اس کی بنیادی وجہ یعنی آپ لوگوں کو پتا تھا آلریڈی یہ چیزیں ٹیبل پہ تھی. مطلب اگر یہ چیزیں ٹیبل پر تھیں اور یہ چیزیں نواز شریف صاحب کو بھی معلوم تھی کہ اگر ہمیں میجورٹی نہ ملی تو میں پھر ان حالات میں, جب کہ پاکستان کے اوپر جو ڈیجیٹلی ایک انسٹیبل صورتحال بنی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ 2-3 سال میں جو گالی کا کلچر یہاں پر دیا گیا, اس کے نواز شریف صاحب تھوڑے اس کے اندر میں. اچھا آپ 2-3 سال کا جو کلچر ہے اس کو چھوڑ دیں,
70 سے ابو سال ہو گئے ہیں اب میرے خیال سے پاکستان کو بنے ہوئے, تو وہ شروع سے ایسا ہے. اب نہیں وہ دیکھیں 2-3 سال کے اوپر نہ سارا لے آئے نہیں کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو نہیں ہم اپنا سوال پہلا ہمارا 2-3 سال کے, اچھا آپ 2-3 سال کے اوپر نہیں آنا, یہ میں آپ کو اس بتا کا دوں, بھی جواب دیتا ہوں, اس کا بھی دے دیتا ہوں. کیونکہ آئی تھنک اٹس بین 77 پلس ناؤ, اب ہو جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ان دونوں سوالوں کو میں آپ کو اس کا کلپ سنس انڈیپینڈنس, کلب ان کر دیتا ہوں, میں آپ کو دونوں کا میں آپ کو اور بتاتا خالی ہوں. گالی کے دیکھیں یہ کلچر کو ہم گالی کا دیکھ کے کلچر اکنامکس انسٹیبلٹی کو ہم نہیں کر سکتے نا. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, گالی کے دیکھیں کلچر میں شاید عمر میں آپ سے بڑا ہوں جی, اور میں ایک چیز آپ کو بڑے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جب, میں لاہور کا ہی میری پیدائش ہے, میں لاہور میں پلے بڑے, میرے پیرنٹس دونوں مائیگریٹ کر کے انڈیا سے آئے تھے. میرے نانا جو ہیں وہ سول سروس سے ان کا تعلق تھا, اور انڈیا سے وہ یہاں پر وہ جو ٹاپ کے لوگ تھے ان میں سے ایک وہ تھے. اور دادا بھی میرے بڑے پڑھے لکھے تھے, اور وہ بھی آئے, دونوں آئے. میرے والدین بھی وہیں پہ انڈیا میں ہی پیدا ہوئے تھے, والدہ میری کا انتقال ہو گیا ہوا ہے, اور دونوں گورنمنٹ آفیسر بڑے ہائی لیول پر رہے ہوئے ہیں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے, اور خاص طور پر کہ لوگوں کی جو کہتے ہیں نا آنکھوں کی شرم اور زبان کی جو ہے نا نرمی, وہی دیکھی. میں یہ کہہ رہا ہوں اخلاق کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کی عزت کو سر عام جو ہے سر بازار اڑا دیا جائے. لیکن گزشتہ 3-4 سال کے اندر جو کچھ ہوا, اس میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہاں پر ہر ایک کے اوپر یہ لیبل لگا دیا گیا کہ یہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یہ خراب ہے, یہ فرشتہ ہے, یہ شیطان ہے. یہ جو لیبلنگ ہوئی نا, اس نے نوجوان بچوں کے ذہنوں کے ایسا خراب کیا کہ انہوں نے کہا نہیں, اگر تو آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر تو آپ جناب بہت اچھے, اور اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں آپ تو شیطان کے پیروکار ہیں. تو یہ جو ایک دوسرے کے اوپر جو تھا نا گند پھینکنا, مٹی پھینکنا, اور اپنا چہرہ مس کرنے سے بھی زیادہ جو برا تھا کہ دوسرے کے چہرے کو کچل دو, وہ جو چیزیں تھیں وہ تمام چیزیں جو گزشتہ 3-4 سال کے اندر ہوئی, انہوں نے اس پاکستان کے معاشرے کو بڑا خراب کیا. اب میں پہلے سوال کی طرف آیا تھا, نواز شریف صاحب کے, میں دیکھنا اب آپ نے سوال کیا, نواز شریف صاحب کے آپ نے کہا کہ کیا نواز شریف جب آئے اسرائیل سے تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یار نواز شریف تو آ گیا اور نواز شریف کو پرائم منسٹر بننا چاہیے. جی اس وقت یہی تھا کہ اگر آپ اس گالی کا کلچر کے اندر ہی جانا ہے اور آپ نے گالیاں ہی کھانی ہیں, جو کہ ہوا آپ نے دیکھا گزشتہ 1 سال بھی, لیکن آپ یہ چیزیں چلتی رہی. تو نون لیگ نے نہیں کیا نا, ہے تو نہیں کہ بھائی اور انہیں کی جو صاحبزادی ہے نا, بیک آف تو نہیں کی. اب میں یہ تو کہہ رہا ہوں, دیکھیں وہ یہ پولیٹیکل ایک, تو ہم اس بیس پہ تو نہیں, ٹھیک ہے ہر کسی کے مینرز یا ایتھکس ہیں یا ایٹیکیٹس ہونے چاہیے, اخلاق ہونا چاہیے, ابو آل رسپیکٹ ہونی چاہیے, ابو آل وہ چیز لیک کر رہی تھی جو 3-4 سال کی موجودہ حکومت میں. اور نو ون ڈینائز دا فیکٹ, آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں, یہ چیزیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا, اخلاق اور تمیز اور رسپیکٹ ہونی چاہیے. لیکن ہم اس بیس پہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ بیس ہی ہو گئی بربادی کی, اکنامکس انسٹیبلٹی آ گئی یا فلاں ہو گیا یا فلاں ہو گیا. ہم اس چیز کو تو نہیں کر سکتے نا, یہ تو ہم امیچور باتیں کر رہے ہیں. یہ تو چلے آپ نے بات کری نا اخلاق وغیرہ, ہم پوائنٹ پر آتے ہیں. جو پاکستان میں موجودہ حالات ہیں وہ 3-4 سال سے پہلے سے بھی تھے نا, بیچ میں تو ان کی حکومت میں تو کووڈ بھی آ گیا نا. میں تو دیکھے نا, میں تو جنرل بات کر رہی ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وائی ہم اور وائی ہر, یہ والا میرا کانسیپٹ نہیں ہے. میں تو آپ سے جنرل بات کر رہی ہوں کہ چلیے اب تو بن چکی ہے حکومت, اور لاہور میں بہت کام بھی ہو رہا ہے. 100 days دیے گئے تھے ایز اے کویسچن مارک, ریڈ الرٹ مس مریم نواز کو, کہ فرسٹ 100 days ہنی مون پیریڈ ہے ان کا, اور سب دیکھ رہے تھے. ایوری ون واز جسٹ astonished. No doubt she has done amazing and she is doing amazing and she is a wonderful lady. دبنگ ہے. لیکن آپ اب اپنی ایویلویشن پہ بتائیں, آپ ان کے بہت قریب ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فلاز ابھی بھی ہیں سسٹم میں جو کہ ہونے چاہیے, کچھ رہ گئی ہیں جو کہ ہو رہے ہیں, یہ بتائیے. عوام یہ سننا چاہتی ہے. دیکھیے عوام یہی سننا چاہتی ہے, اور میں بھی آپ کو یہ کچھ ایسا بتائیں جو عوام سننا چاہتی ہے. میں تو کوشش تو یہی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو, ہو گیا تھا, چلے چلے سنائیں. اچھا میں تو یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہمیشہ جو بہتری کی گنجائش رہتی ہے. جی, کس طرح ممکن ہے کہ انسان ہو اور وہ بہتری کی نہ ہو. رائٹ. مریم نواز جن حالات میں جس سسٹم کے اندر انہوں نے ڈلیور کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کے پاس بیوروکریسی تو وہی ہے, آپ کے پاس جو عوام ہے وہ وہی ہے, اور اس کے باوجود پہلی مرتبہ وہ وزیر اعلیٰ بنی اور وہ ڈلیور کر رہی. اور میں آپ کو بالکل یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ جتنا وہ ٹائم اس وقت
بطور وزیر اعلیٰ دے رہی ہیں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو اپنے آفس کو، ماضی میں اتنا ٹائم کسی نے بھی نہیں دیا، اتنا کنٹینیوسلی، اور جس طرح جتنی تیزی سے وہ کر رہی ہیں. صبح 10 بجے وہ اپنے سی ایم آفس میں پہنچی ہوتی ہیں، صبح 10 بجے خاتون اپنے آفس کے اندر 8 کلب روڈ GR1 میں موجود ہوتی ہیں، ان کی میٹنگ شیڈیول ہوتی ہیں، ہر چیز. اس کے بعد پھر وہ سرپرائز وزٹ بھی ہیں، دوسرے شہروں میں بھی جاتی ہیں، نئے پروجیکٹس بھی لے کے آ رہی ہیں. میرا خیال ہے اگر عوام یہ چاہتی ہیں کہ وہ کوئی جن بن کے باہر آ جائیں تو وہ میرا خیال آنے والے چند سالوں میں شاید وہ جن بھی بن جائے. تو یہ بتا دیں آنے والے چند سالوں میں کیا وہ پرائم منسٹر ہو سکتی ہیں؟ چلیے یہ بتائیے، یا بلاول صاحب ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو عوام نے منتخب کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر عوام دیکھیں، اگر آپ کو ووٹ میں دینا آپ سے پڑے کیوں کیا بات کریں کر گے؟ رہی ہوں؟ آپ تو شریف فیملی کے اتنے قریبی صحافی میں ہیں، آپ کو تو بتا پھر رہا ہوں آپ نا، بھی تو کچھ بتائیں نا، آپ کی میں آپ کو opinion بھی بتا تو تو ہے. رہا ہوں کہ عوام تو بہت کچھ کریں گے. کہتی دیکھیں ہے. اوبیسلی انہیں آگے جانا چاہیے، وہ پارٹی کو اس کو لیڈ کر رہی ہیں. انہوں نے پارٹی کو اس وقت میں لیڈ کیا جب کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، جب ان کے والد بھی گرفتار تھے، ان کے چچا بھی گرفتار تھے، ان کے کزن بھی ان کی گرفتار تھے. پرفارمنس پہ ہم کوئی کوشچن نہیں اٹھاتے. اٹس ویزیبل، سب کو نظر آ رہا ہے، اٹس امیزنگ اینڈ ایوری ون اسپیکس ہائیلی آف ہر، نو ڈاؤٹ. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ چلے آنے والے چند سالوں میں یہ تو چلے چل ہی رہا ہے، آپ کو لگتا ہے بلاول صاحب ہو سکتے ہیں یا مس مریم نواز ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں مریم کے زیادہ چانسز ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ جو پنجاب کا ووٹ بینک ہے وہی میٹر کرتا ہے پاکستان کی سیاست میں. سندھ کا ووٹ بینک اس طرح میٹر نہیں کرے گا. اگر تو پنجاب سے پیپلز پارٹی کو سیٹس لے گی تو پھر تو اپنی وہ حکومت بنا سکتی ہے، کیونکہ یہ نمبر گیم ہے. نمبر گیم کے لیے آپ کو پنجاب کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. جس طرح مریم نواز، پاکستان مسلم لیگ نون، نواز شریف یا شہباز شریف جس طرح کام کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا، آج ہم جس کو گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر جو اس کو پاک انڈیا ٹینشن چل رہی ہے، اس کے باوجود مسلم لیگ نون کی ان کی ایک اسٹریٹجی ہے. اچھا، پاک انہوں نے ٹینشن پہ ڈپلومیٹک جو محاذ ہے وہ بھی انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. انہوں نے آپ کا نیریٹو کی بات کریں وہ بھی انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. انہوں نے آپ کا جو ڈیفینس ہے اسے بھی سنبھالا لیکن ہوا میری ہے. بات تو سنیں، وہ کوشش تو اب کر تک رہے مجھے ہیں. بیان نہیں نظر آیا کہیں پہ بھی کن کا؟ مسٹر نواز شریف کا. حالانکہ ہمیں لگا تھا کہ ننن سے وہ جلدی اس لیے آئے ہیں کیا بیان کہ لینا بتائیں. پاکستان انڈیا کے حوالے سے کوئی بات کریں گے، کوئی عوام سے روبرو ہو کے کوئی ان کے ساتھ کنیکشن لے کر آئیں گے. میں عوام ان کی اب آپ کے منتظر ہے. پروگرام کی توسط سے بتاؤں کہ بتائیے. یہ جتنے اس وقت بیان چل رہے ہیں، جو نیریٹو چل رہی ہیں، نواز شریف صاحب ہی دے رہے ہیں. خود بھی وہ آ جائے نا اپنے فرنٹ پہ. بھائی کو دیکھیں، شہباز شریف نے کتنی زبردست تقریر کی. انہوں نے جو پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اوپر جو انہوں نے خطاب کیا، وہ میں سمجھتا ہوں ایک اسٹیٹسمین کا ان کا خطاب تھا، اور ان کے بھائی کی ان کے ساتھ مشاورت شامل تھی. نواز شریف صاحب کی پرائم منسٹر تو شہباز شریف ہے، تو نواز شریف سے زیادہ تو شہباز شریف بیٹر کرتے ہیں نا. تو اب کیا چل رہا ہے؟ انٹرنیشنل دیکھیں، ایک سیکنڈ، انٹرنیشنل اگر آپ بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ، دو ممالک کی گفتگو کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ٹریٹی، یہ پاک انڈس واٹر ٹریٹی کو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ Not نواز شریف کہے گا جی possible, obviously. روکو. وہ تو شہباز شریف نے جا کے کرنی ہے. شہباز شریف نے ساتھ کہا آئیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آئیں آپ نے انویسٹیگیشن کرنے، آ کے مرشد کریں. انہوں نے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دے دیا کہ پاکستانی پوری طرح تیار کھڑے ہیں، گھبرانا نہیں ہے. آپ نے کہا وہ کہ صرف فرنٹ اس مین، طرح نہیں کرنا کہ جی گھبرانا نہیں ہے، سکون سارا قبر میں آپ ہے، نے کہا وہ فرنٹ کام نہیں مین. کیا. اچھا، ویسے ایک بات کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا فرنٹ مین جو ہیں وہ مسٹر شہباز شریف ہے، نو ڈاؤٹ، اور مس مریم نواز آ جاتی ہے فرنٹ مین نہیں، فرنٹ پہ. فرنٹ مین تو نہیں، پرائم منسٹر تو وہی ہے نا. آپ ابھی ان کے پاس پوزیشن تو نہیں ہے نا. تو پھر بیلاروس کیا کرنے گئے تھے نواز شریف صاحب؟ وہ تو ایک پرسنل وزٹ پہ گئے ہیں، یہی تو بات ہے. پرسنل دیکھیں وزٹ میں ہے آپ کہ کو یہ آفیشیل وزٹ ہے؟ نہیں، وہ آفیشیل وزٹ نہیں تھا. شہباز شریف کا آفیشیل وزٹ تھا اور ان کے ساتھ کمپنی کر رہے تھے. نواز شریف وہ پرسنل وزٹ پہ تھے. مریم اورنگزیب، دیکھیں مریم اورنگزیب اور مریم نواز، یہ رات کو ڈنر تھا. مریم اورنگزیب اس میں نہیں گئی. پر تنقید مریم کی جا نواز رہی ہے صاحبہ کہ دیکھیں، اتنے بڑے گروپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں دیکھیں اس کا کوئی ہے جواب؟ میں آپ سے ویسے ایک چھوٹا سا آپ سے سوال کرتا ہوں. سوال تو میں ہی کروں گی، نہیں آپ سوال کریں نا، میں آپ سے ایک ضمنی سوال ڈالتا ہوں. آپ کو ایک جگہ پر آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے انٹرویو کرنا ہے، جی ٹھیک ہے. اب آپ انٹرویو کرنے آئی ہیں کسی ہائی پروفائل کا. اگر آپ اپنے ساتھ آپ صرف ان ہائی پروفائل کو کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نے آپ کے ساتھ ایک تصویر اتارنی ہے یا میرے بیٹے نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو وہاں پر آپ کیا کریں گی؟ مجھے ان پروفیشنل لگے گا یہ، کیونکہ میں نے انپروفیشنل لگے گا نا. جی. اب اور اگر یہی میں جواب سننا چاہ رہا تھا، اور جو آپ کا بلانے والا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے، کیونکہ آپ کے جو سینئرز ہیں
سپوز آپ کا کوئی بیورو چیف ہے, ڈائریکٹر نیوز ہے, ان کے ساتھ بڑے پرانے مراسم ہیں, 40 سال سے مراسم ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں میرے پرسنل انویٹیشن پہ. تو وہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہاں پر ان ایتھیکل لگے گا؟ یہی کچھ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو بیلاروس کے پریزیڈنٹ نے انہیں اپنی پرسنل انوائٹ پہ بلایا ہے, وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے, ان کی انوائٹ کے اوپر گئے. دیکھیں اب آپ نے اسٹیٹمنٹ جسٹیفائی کر دی, چلیے ٹھیک ہے, میں نے جسٹیفائی, میں نے آپ نے حقیقت بتا دی, اسٹیٹمنٹ جسٹیفائی کر دی, لیکن پھر بھی وہ آپ کو میں ابھی کچھ یہ رولز بتاؤں, ہوتے ہیں وہ نا. جب پاکستان آئے تھے, اب دیکھیں پاکستان وہ کا بجٹ پاکستان بھی آئے تو ہے تھے نا, تو آپ وہ اتنا ان کے بجٹ پاس نواز شریف صاحب کے پاس نتھیا گلی گئے تھے. وہ نتھیا گلی میں جا کے مل کے انہوں نے وہاں پر بھی انوائٹ کیا تھا. آؤٹ آف بجٹ تو نہیں آپ نے کرنا نا, نہیں انہوں نے بلانے والے تو وہ پھر اپنی بہت جیب ہیں. پر گئے ہیں, اپنے خرچے پہ گئے ہیں. اینی ویز یہ بتائیے, اب جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے یہ پاکستان انڈیا ٹینشن کی, تو پاکستان انڈیا کے درمیان جو ڈیولپمنٹ مزید چل رہی ہے اس حوالے سے بتائیے. عطا الطاہر صاحب جو ہے وہ ان ایل او سی کے حوالے سے بتائیے, کیا مجھے ذرا اپڈیٹس دیں, میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. بشرا دیکھیں, اس وقت میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور الحمدللہ ہم سب لوگوں کو یہ ایک بڑا پراؤڈلی ہمیں کلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام, پاکستان کی تمام سیاسی اکائیاں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہیں. پاکستان کی افواج الحمدللہ ہمارا جو دفاع ہے وہ نہایت قابل تسخیر ہے, اور حکومت نے یہ پہلی مرتبہ آپ دیکھیں گے سولیڈیرٹی ہے, سب یکجا ہیں. بالکل اس میں ہم کسی جماعت کے اوپر نہ حکومت کوئی بیشنگ کر رہی ہے کہ یہ ہوا یا نہیں, ہر ایک کی یہی کوشش ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت کے اوپر بات کریں. آپ کے سامنے ہے عطا اللہ طاہر ون مین شو, وہ دن رات کام کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کے بیانیے کے لیے کر رہے ہیں. آج پاکستان کے عوام اگر سکون سے سوئے ہوئے ہیں, اور وہ ہنسی مذاق میں اس ٹینشن میں, اور بالکل آپ کو جینوئن بتا رہا ہوں کہ واقعی بہت ٹینس اس وقت معاملات ہیں بارڈرز پر, لیکن اس کے باوجود اگر سب کٹھے ہیں, یکجان ہیں, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے. حکومت نے تمام فرنٹ سنبھالے ہوئے ہیں, وہ اپوزیشن سے بھی گفتگو کر رہی ہے, وہ اپنے الائز سے بھی گفتگو کر رہی ہے, وہ عوام کے ساتھ بھی انٹریکٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ ہے. آپ ڈپلومیٹس کے دیکھ لیں, 45 کنٹریز کے ساتھ آپ کی ابھی تک انٹریکشن ہو چکی ہے, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ فورن منسٹر لیول پر یا آپ کے ایمبیسڈر لیول پر آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں, جہاں پر آپ اپنا نیریٹو انہیں منچا رہے ہیں, اور آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ انڈیا جو پہلگام کا آپ کے پر الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹ اور پروپوگنڈا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر کسی کو چاہیے, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, آئیں انویسٹیگیشن کرنے آ جائیں. ہم دونوں ممالک کے ایک جو فرینڈلی ان کی نیشنز ہیں ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں. ہم نے تو آئی تھنک پریویس پوڈ کاسٹ میں بھی یہی کہا ہے کہ آپ لوگ ایک فون کال کی دے رہے ہیں, آپ مودی صاحب سے ڈائریکٹ ہی پوچھ لیں کہ آخر ایشوز کیا ہیں. نہیں, مودی صاحب اصل میں فون کال پہ نا وہ یقین نہیں رکھتے ہیں, انہیں ٹھکائی کرانے کی عادت ہے. تو وہ چائے والے نا وہ کہتے ہیں کہ میری تھوڑی ٹھکائی ہوگی تو اس وقت ہمارا جناب چائے پہ بلا لیتے ہیں. نہیں چائے پہ نہیں, دیکھیں وہ میرا خیال ہے وہ چائے کی ڈپلومیسی نہیں چاہ رہے. اب ان کے لیے اب آج کل پاکستان نے ایک نئی ڈپلومیسی شروع کی, میزائل ڈپلومیسی, اور اب اس پہ فتح مل گئی ہمیں الحمدللہ, اب فتح بھی آ گیا ہے. تو یہ عبدالی کے بعد الفتح they should think twice before taking any other step against Pakistan for no good reason. انہیں سوچنا ہوگا کہ یہ بڑی غیور عوام ہے, اور پاکستان یہ جو بھارت یہ سوچ رہا تھا نا کہ یہ اندر کی ان کی خلفشار ہے, اندر کی کوئی لڑائی ہے, تو اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے, تو یہ وہ فائدہ وہ انشاءاللہ نہیں اٹھا پائیں گے, کیونکہ گورنمنٹ بھی ڈٹرمنٹ ہے, پاکستان کی افواج بھی, عوام بھی, کہ جب پاکستان کے اوپر بات آئے گی تو ہم سب لوگ یک زبان ہوں گے. پھر انڈیا کو ہم 1965 بھی یاد کرا دیں گے, چونڈیا کا محاذ بھی یاد کرا دیں گے. پھر میرے آپ جیسے ہر بندہ جو ہے نا, ہم فرنٹ پہ جا کے لڑنے کو تیار ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف انڈین چینلز کی طرح بوتلیں ہلا کے اور وہ گفتگو کر کے نہیں کریں گے. ہم تو کہیں گے ہم بارڈر پہ جانے کے لیے بھی تیار ہیں, ہر طرح سے ہماری جان بھی حاضر ہے, اور یہ جذبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آئی تھنک بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہر لوگوں کے اندر جذبہ ہے. یہ آپ کریا چلے جائیں, گاؤں چلے جائیں, دیہات چلے جائیں, شہروں میں چلے جائیں, لوگوں کے اندر اس قدر جذبہ ہے. اور آخر میں عطا اللہ طاہر نے جس طرح پاکستان کا مقدمہ پاکستانی ٹی وی چینلز کے اندر, میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر سنبھالا, اسی طرح وہ بالکل فرنٹ فٹ پر آ کے انٹرنیشنل جتنے نیوز چینلز ہیں, آپ نیم اٹ, CNN, BBC, الجزیرہ, عربیہ, آپ جون سا مرضی کر لیں, آپ رشیا ٹوڈے, ہر چینلز کے ساتھ آن بورڈ ہے. سامنے آ کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ آئیں بتائیں, اگر پاکستان کے اوپر جو آپ ایلیگیشن انڈیا لگا رہا ہے تو ہمیں بتائیں, اس کے آپ ہمیں ایویڈنس دیں. اگر ایویڈنس نہیں ہے تو اس طرح کے الزام تراشی نہ کریں, ادروائز ہم تیار ہیں اور ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے
وہ کتنا مضبوط ہے اور کس طرح سے میڈیا نے وائسلی جواب دیا ہے انڈین میڈیا کو. اور انڈین میڈیا آپ دیکھیں کہ ہمارے چینلز بین کر رہے ہیں, ہمارے جو ٹاپ کے, میں تو آپ کو جناب مبارکباد دینے کے لیے ہمارا بھی خاص طور چینل پر آیا بین تھا, ہے تو لیکن مجھے وی آپ پی این لوگوں نے کے یہاں پہ ذریعے بٹھا چل رہے دیا. ہیں, لیکن وی پی میں این تو کے نعیم ذریعے حنیف چل صاحب رہے کو مبارکباد دی ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو آپ کی جو یہ سچی خبریں اور کہاں تک جاتی ہیں کہ انڈیا کو آپ کے یوٹیوب چینل کو بند کرنا پڑ گیا. وہ تو اس قدر خوف زدہ ہیں کہ ابھی جو پیدا ہونے والے بچے ہیں جو میڈیا کے اندر جو ابھی آئے ہیں جنہیں 2-4 دن ہوئے ہیں, ان سے وہ خوف زدہ ہیں. بڑے چینل سے انہوں نے کیا لڑنا ہے. اور پاکستان کے تمام جو چینلز ہیں, پاکستان کے تمام اینکرز ہوں, پاکستان کے تمام رپورٹرز ہوں, یا ہر جو صحافی ہے, ہم ان سے سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ آج وہ پاکستان کی بیانیہ کی جنگ میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے, یہ پاکستان کی جنگ ہے, پاکستان کے اوپر ہے, اور پاکستان سب سے پہلے ہے. اور پاکستان, جیسے آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد, تو انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ ہی زندہ باد رہے گا. اور جو دشمن سوچ رہا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا, اور ہم انہیں ناکو چنے بھی چبائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ جناب بیانیہ کی جنگ کیا ہے, اور اگر صحیح جنگ ہوگی تو اس میں بھی پھر ہم مزے اچھی طرح انہیں دکھائیں گے بھی, سکھائیں گے. میرے خیال سے سب کے سامنے ہے, اینڈ obviously آپ نے جو اپنی تھاٹس اینڈ اوپینین دی ہے سب کے سامنے, میرے خیال سے انڈیا تک جا رہی ہے تھرو وی پی این. فی الحال ڈائریکٹ تو نہیں جا رہی, لیکن وی پی این کے ذریعے انڈینز دیکھ رہے ہیں, یہ بات وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ تو ہمیں معلوم پتہ, یہ تو ہمارے بیک پورا ایک آ جاتے ہیں نا, انسائٹس آ جاتے ہیں. سر موونگ آن, یہ بتائیے عطا الطارر صاحب کے حوالے سے انہیں کوئی تھریٹس بھی دیے انڈیا نے ڈاکیومنٹ لیک کرنے پہ, یا ڈاکیومنٹ ان کا تو لیک ہوا ہے نا, ہمارے تک تو پہنچا ہے. دیکھیں نا, اصل میں عطا اللہ طارر نے تو کہتے ہیں, میں نے عطا سے میری گفتگو ہو رہی تو میں نے کہا عطا اس وقت, کیونکہ انہیں واقعی بہت زیادہ ان کے موبائل فون کا, ایک تو انہوں نے ان ایتھیکل انڈیا کی ایجنسی نے کام کیا کہ ان کا نمبر وائرل کر دیا. ہمارے پاس بھی نمبر ہے ان کے لوگوں کے, لیکن کیونکہ اوبیسلی ایک صحافی نے رابطے کرنے ہوتے ہیں اور وہ موقف جاننا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی مشنز کے پاس بھی نمبر ہوتے ہیں, تو عطا صاحب کا انہوں نے نمبر جو ہے, کوئی کرتا ہے جب کسی کو بہت زیادہ انہیں بڑی تکلیف ہوئی نا, عطا صاحب نے کہتے ہیں اندر گھس کے مارا, تو عطا کو کا نمبر انہوں نے جناب اپنی وہاں پر ایک مخصوص لائنوں میں ڈالا, اور انہوں نے شروع کر دیا اس پہ کالز کرنا, اس پہ میسیجز کرنا, اور جو کر سکتے تھے انہوں نے ہر طرح سے ٹیز پہنچانے کی کوشش کی. اور خاص طور پہ رات, پوری رات فون جو ہے نا ان کا مسلسل کالنگ پہ رہا کہ نہ وہ کچھ کر سکیں, دن کے اندر بھی کر رہا ہے, تو ان سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے اور کر لو, میں نے نہ نمبر چینج کرنا نہ کچھ کرنا ہے, آپ جتنے فون کر سکتے کر لو, کیونکہ ہم نے گھبرانا نہیں, اب گھبرانے کا وقت انڈیا کا ہے. اور عطا جس طرح دیکھیں, میں پھر ایک بار کہوں گا کہ عطا اللہ طارر جس طرح وہ لڑ رہے ہیں پاکستان کا مقدمہ, وہ ایویڈنس کے ساتھ, اور ہر وہ بات وہ کر رہے ہیں جو دلائل کے ساتھ ہے, صرف جملہ بازی نہیں کر رہے, دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور اب پاکستانی صحافیوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جرنلسٹ CNN کے جو پاکستان میں آئے ہوئے ہیں صحافی, ان لوگوں کو لے کے وہ لائن آف کنٹرول پر گئے ہیں, اور وہاں پر جا کے بھی انہوں نے حقائق لوگوں کو دکھائے ہیں کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے اور انڈیا پروپوگیٹ کیا کر رہا ہے. تو اس وقت ہمیں, آپ کو, عوام کو میرا یہی میسیج ہوگا کہ ہمیں حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہم نے اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور جو ہمارے اگر آپس میں کوئی سیاسی اختلافات, اوبیسلی بہن بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں, اگر کوئی اختلافات ہے بھی, تو آج کے لیے, آنے والے کل کے لیے ہمیں انہیں پس سے پش ڈالنا ہوگا, اور ہمیں اپنی افواج کے ساتھ اس موقع پر تمام اختلافات کو چھوڑ کر انہیں ہمیں سپورٹ کرنا. یقیناً اس وقت ٹائم جو ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کا وہ بہت شارٹ ہے, اور باتیں بہت زیادہ, لیکن مجھے لگتا ہے میں آپ کو دوبارہ انوائٹ کروں گی. لیکن لاسٹ 2 کویسچنز ہیں جن کو میں چاہوں گی آپ پریسائزلی ان کا آنسر ضرور دیں. ایک تو یہ کہ آپ بطور میڈیا کنسلٹنٹ اور بطور اسپیشل اسسٹنٹ فار انفو اینڈ براڈ کاسٹ جو اپنے خدمات انجام دے رہی ہیں فار گورنمنٹ, اس میں کیا فلوز تھے جو آپ نے دیکھے, اور کیا چینجز اور ڈیولپمنٹ ابھی مزید چل رہی ہیں اور آ چکی ہے؟ دیکھیں بشریٰ, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مرتبہ ہمیشہ ہی ہر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے, لیکن الحمدللہ ہماری طرف سے پوری کوشش کی گئی ہے کہ ہم جو ہماری ایک قومی یکجہتی ہے ہم اسے پروموٹ کریں, اور اس کے لیے ہی ہم کام کریں. سافٹ امیج کے ساتھ ساتھ ہم جو پاکستان کا جو ہمارا ایک مشترکہ جو کاز ہے ہم اسے لے کے چلیں. یہاں پر آ کے میری طرف سے بھی, اور ہم مجھ جیسے اور دوست بھی جو ہمارے ساتھ ہماری کور ٹیم میں ہے, ہمارا ایک ہی فوکس ہے, وہ ہے پاکستان.
اور ہم تمام اختلافات کو بھلا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف پاکستان کا نیریٹو ہم نے بنا اور ایسا ہی ہو اور رہا ہے الحمدللہ اور ایسا ہم ہی ہوا اس ہے. پہ آپ کو کامیابی نظر آ رہا ہے. جی آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ وزارت اطلاعات و نشریات نے جو انڈین ایڈس کے اندر ہم گوگل ایڈس کے ساتھ گئے ہیں, تو وہ کیوں گئے ہیں؟ آپ کے پاس ٹیکنیکل سپورٹ تھی تو آپ گئے ہیں نا. اسی طرح ہمارا جو نیریٹو ہے وہ بھی آپ گھر گھر جا رہا ہے. ٹھیک وہ ٹھیک کیوں ٹھیک جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پروفیشنلزم ہے. اور شہباز شریف صاحب کی یہ سب سے اچھی ایک عادت ہے کہ وہ سنتے ہیں, اور جب کوئی جینون کوئی بات کرتا ہے, تجویز ٹھیک دیتا ہے, تو اس پر وہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں شریف فیملی کی کوئی, ویسے تو سنا تھا کہ فرائیڈے کی فرائیڈے ان کے ہاں محفل لگتی ہے, لنچ پہ سب مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی میرا بہت خیال ہے مشہور میں ہے. لیکن اب نہ لیکن اب سنیں وہ ہم فرائیڈے سے ریپڈ کوئی, فائر کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, فرائیڈے کے فرائیڈے نہیں, وہ سنڈے کے سنڈے یہی ہوتے میں ہیں. پوچھنے لگی آگے تھی. بتائیں. آپ نا یو ڈونٹ ہیو پیشنس, آپ میرا سوال پورا نہیں ہونے دیتے. میں یہی پوچھی تھی کہ جو فرائیڈے کو تھا, میں نے سنا ہے کہ وہ کسی اور ڈے پہ شفٹ ہو گیا, وہ کون سا آپ نے بتا دیا؟ سنڈے. سنڈے کے سنڈے ہوتا ہے ان کا ایک, ان کا میاں محمد اچھا, شریف وائی صاحب ناٹ کے, فرائیڈے چینج کیوں ہے؟ وہ سنڈے کی چھٹی کی وجہ سے جمعے کو بھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں. جب لندن میں تھے تو ان کا وہاں پہ بھی معمول تھا. میاں نواز شریف صاحب اپنے دوستوں کو بلا کے کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں, اور یہ ان کے والد صاحب جب ان کے حیات تھے تب سے یہ ان کا چل رہا ہے, اور ان کی فیملی کے اندر یہی ہے. ہاں, اور یہ ایک فیملی کی ایک کہتے ہیں نا جو آپ کا سگنیچر, ایک آپ کے کسٹمز ہوتے ہیں یا کچھ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی. تو وہ زندہ رہنے چاہیے. ایک یہ آپس میں فیملی کے اتفاق کی, فیملی کی پہچان ہے. ہاں, اس کی بھی ہے. پھر اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے جو دوست ہیں وہ لوگ آتے ہیں, ان کے ساتھ وہ کھانے پینے کے ماشاء اللہ وہ کافی شوقین ہیں. میں بھی شوقین ہوں, آپ کے سامنے ہی ہے. ایوری ون شوڈ, آئی گیس. پاکستان میں آپ کو پتا اور دوسرا کام تو ہے نہیں, یہی کوشش زندہ ہوتی رہنے ہے کے لیے بھی آپ کو کھانا ہے, سو آپ وائی کی ناٹ. ایکٹیویٹی پاکستان میں یہی ہے, یا کام کر لیں یا کھا لیں. تو جو کھانا, جو فوڈی ہونا, وہ بھی ایک ساری ہے. جنگ کی بھوک کی ہے. ہاں, بس یہ پیٹ کی ہی جنگ ہے. جی, تو پیٹ کی پوجا جو ہے نا, پھر کام دوجا. ادروائز امپاسبل ٹو سروائیو اینی ادر Exactly. سیکنڈ. اینی ویز, یہ بھی بتائیے کہ میں نے ہمیشہ شریف فیملی کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اینڈ ہیٹس آف ٹو دیم, کہ وہ ایکٹیولی کام کرتے, لگتا ہے جیسے 24/7 کام کرتے. تو میں سی ایم صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ بینگ اے لیڈی اٹس ناٹ دیٹ ایزی, اٹس ناٹ اے پیس آف کیک کہ آپ روز ایکٹیو ہو کے مطلب 24/7 ٹوز پہ کام کریں. تو ان کا کوئی فری ٹائم بھی ہے کچھ ایسا جو آپ ہمارے سے شیئر کریں, جو ناظرین سن کر اچھا پسند کریں؟ دیکھیں, فری ٹائم جو نا, ٹائم مینجمنٹ ہی سب کچھ ہے. نواز شریف صاحب کا تھوڑا سا لائف سٹائل کا میں بتاتا ہوں کہ وہ, ان کا ہمیشہ یہی رہا کہ وہ بڑا ایک سسٹمیٹک اپنا چلتے تھے, اور وہ شام کو عشاء کے بعد اپنا کام ختم کر کے اپنی فیملی کو ٹائم دیتے تھے. لیکن شہباز صاحب وہ رات گئے تک کام کرنے کے عادی ہیں, اور وہ آپ جس طرح آپ کہہ رہیں گے فری ٹائم بڑا کم ہے. وہ صرف اپنی جو انہیں ڈاکٹر نے کہا ہے سوئمنگ وغیرہ کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالتے ہیں. مریم نواز کے بھی ان کا ہے کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ الگ صبح جب آفس جانے سے پہلے اپنی واک وغیرہ کر کے اپنے آپ کو مینٹلی جو ہے وہ پریپیئر کر کے پھر وہ آفس کے لیے نکلتی ہیں. تو ان کا ایک ہے, لیکن وہ بھی انہیں میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. آپ یقین کیجئے, فجر کی نماز آج کل تقریباً 4:30 بجے ہو رہی ہے, رات کو 1-1:30 بجے تک تو وہ بالکل وہ اٹھی ہوتی ہیں اور وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. وہ ایک ایک بندے سے لے رہی ہوتی ہیں کہ کہاں پر کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور یہ ان کی ابھی سے پہلے سے ہی ان کی یہ اسی طرح روٹین تھی. رات کو 2 سے 3 گھنٹے وہ سوتی ہیں, اس کے بعد فجر کے بعد شاید کچھ اگر نیپ لیتی ہیں, اسے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ان کا جو بہت کم ہے, ان کی نیند بہت کم ہے, اور یہ کام کی ان کے اندر کوئی ایسی کہتے ہیں کہ جنوں والی خاصیت ہے کہ ان کا اسٹیمنا بلڈ ہو گیا. اور اس کے علاوہ ان کی کوشش ہے کہ یہ جو نا ڈیلیور کریں, کیونکہ اس وقت جو پولیٹیکل جو سینیریو ہے نا, اس میں ڈیلیورنس بہت ضروری ہے. پاکستان کی عوام کو اس وقت ڈیلیورنس چاہیے, کیونکہ عوام جن مسائل سے دو چار ہیں, اگر آپ کے حکمران سوئے رہیں گے تو پھر جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. پہلے ہی ہماری بابو شاہی وہ تو کام نہیں کرتی. She is delivering, لیکن we are expecting more. Obviously ہمارا گول ہائی ہے نا. یہ پرسنل لیول پہ تو نہیں ہے, لیکن پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. سو obviously best of luck for that, and yes, we are looking forward to it. Anyways, thank you, بہت بہت شکریہ for being here and being part of the RNN podcast and casting light on political views and international views, Pakistan India tension, much more. Thank you. Anyways, thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.